नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है वो सूरे कुरैश के जो है तर्जुमा और उसकी मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ, उसके बाद मैं उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाऊंगी, फिर उसकी तफसीर करूंगी। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। है ना, ये इसकी अब तिलावत की हमने। अब इसको वर्ड टू वर्ड देखेंगे। लिइलाफ यानी क्या है? मानूस करने के सबब। मानूस करने का यानी क्या है? आदी हो जाना। उसके तीन लफ्ज है, जैसे मानूस का एक मानूस भी कह सकते हैं, मानूस हो गए, और दूसरा के उल्फत, तीसरा जो है इलाफ जो है ना, इलाफ का यानी क्या मतलब है? मानूस हो जाना। इसको इलाफ पढ़ेंगे ना, लिइलाफी कुरैश, तो कुरैश कबीले का नाम है ना, कबीले का नाम कुरैश। और इलाफ लिइलाफी, तो इलाफ का मतलब क्या है? उल्फत, मानूस हो जाना, आदी हो जाना। ठीक है, ये इसके मीनिंग्स है। किस चीज के आदी हो गए? इलाफिहिम, उसका मानूस करना। किस चीज का मानूस करना? रिहलत शिताई, रिहलत मतलब क्या है? सफर। शिताई मतलब सर्दियों में, वस्सैफ और गर्मी में। फलयाबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करे, रब की, हाजल बैत, इस घर के, यानी खाना काबा की बात हो रही, बैतुल्ला के उन्हें चाहिए कि मानूस हो गए कुरैश कबीले के लोग किस चीज के? सफर करने के, गर्मियों में और सर्दियों में, है ना। और फिर उन्हें चाहिए कि इस रब की इबादत करे। कौन से? बैतुल्ला शरीफ के। अल्लज़ी, जिसने, या जो, अतअमहुम, उन्हें खाना दिया, मिन जूइन, भूख के वक्त, है ना, कब से? भूख में। व आमनहुम, और उन्हें अमन दिया, आमनहुम मतलब अमन दिया, मिन खौफ, किसमें? खौफ से, है ना। अब इसका पस मंजर क्या? वर्ड टू वर्ड तो हम समझ गए। मानूस करने के सबब, कुरैश मानूस करने के सबब, आदी हो जाने के सबब, है ना। किस चीज के आदी हो जाने के? सफर करने के, गर्मियों में और सर्दियों में। अब सर्दियों में वो कहाँ सफर करते थे? यमन में सफर करते थे सर्दियों में, क्योंकि यमन में गर्मी रहती थी, तो वो सर्दियों में यमन में सफर करते थे। और ये जो सफर क्या करता था? तिजारती रहता था उनका। तो वो कहाँ जाते थे? सर्दियों में यमन की तरफ, क्योंकि यमन में गर्मी रहती है। और गर्मियों में जब बहुत गर्मी रहती है तो वो मुल्क शाम की तरफ जाते थे, सीरिया में, क्योंकि वहां ठंडी हवा चलती, तुर्किया के आसपास ही वहां पर वो मुल्क शाम है ना, वहां पर ठंडी हवा चलती थी, ठंडी रहती थी। तो ये लोग क्या करते थे? गर्मियों में वहां जाते थे। ठीक है, अब इसका पस मंजर ये है कि क्यों ऐसा कहा गया है कि मानूस हो गए कुरैश कबीले के लोग जो है। अब ऐसा था कि जमाने जहालत में जो ना, जज़ाए अरब में कत्लो गारत का माहौल था। कत्लो गारत ऐसा कि कोई भी महफूज ना था, ना ही उनके माल, ना उनकी इज्जत, ना उनकी दौलत, कोई चीज महफूज ना थी। यानी सब जो है लूट मार, डकैत, ये सब आम था, है ना। तो कोई भी अकेला सफर नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें डाकू लूट लेते थे, कत्ल कर देते थे उनका। तो कोई भी इस तरह से सफर नहीं कर सकता था, इल्ला सिवाय कुरैश कबीले के लोग। अब कुरैश कबीले के लोग जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल से है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखो जब रेगिस्तान था ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है कि अल्लाह मतलब यहाँ पर रिस्क और ये सारी चीज, ये हो, बस्ती हो, ये सारी, रेगिस्तान था वो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल से ये है, और ये खाना काबा के मुतवली है, खुदाम है ना, कि खिदमत करते, और मुतवली है, बागबान है ये लोग। कौन? कुरैश कबीले के लोग। किसके? बैतुल्ला के। और ये जो थे ना, ये मुशरिक लोग थे,
یہ شرک کرتے، بتوں کی بت پرستی بھی کرتے تھے یہ. تو اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ تم مانوس ہو چکے ہو، عادی ہو چکے ہو کہ تم تجارت کے لیے سفر کرتے ہو، ہے نا. اب جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں ترقی چاہیے تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو، بار بار کہا. کہ یہاں تک کہ جب سمندر مسخر کیا تو صحابہ جو ہے اس میں یہ کاروبار شروع کر دیے، یعنی وہاں سے زیتون، انجیر سب لاتے. اب ایلاف کا جو میں نے مطلب بتایا، ایلاف تو اس کا الفت، عادی ہو جانا، مانوس ہو جانا. اب اس طرح سے ایسا ہے کہ اس کا تھوڑا سا مختصر سا بتاتی ہوں ورنہ بہت زیادہ لیکچر لمبا ہو جائے گا. کہ جو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، تو وہ جو تھے نا وہ بہت اچھا کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ اتنی بہترین تجارت کرتے تھے. پھر انہوں نے اپنے ساتھ اپنے 3 بھائیوں کو بھی لے لیا تجارت کے لیے. تو وہ لوگ کس کے ساتھ تجارت کرتے تھے؟ ملک شام سے، مصر سے، ایران سے، عراق کے ساتھ اتنا اچھا تجارت کرتے تھے. اتنے اچھے لوگ تھے کہ لوگ نے الفت بلاتے تھے ان کو. انہیں کیا بلاتے تھے؟ الفت. کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ تھے. اور بعد میں جو ہے عراق سے رسم الخط لے آئے، جیسے کہ قرآن لکھنے کے لیے، کیونکہ قریش قبیلے کے لوگ اتنے پڑھے لکھے تھے، ہے نا. اور جو اس میں ایسا ہے کہ جو سورہ فیل اور اس میں بہت زیادہ یہ ہے کہ جیسے بہت یعنی قریبی ہے اور بہت زیادہ یہ ہو جا رہا ہے اس میں کہ مکس اینڈ میچ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ جو یہ تھے قصی بن جو چاروں بھائی، ان کو ہے نا اصحاب الالاف بھی کہتے تھے، اصحاب الالاف بھی کہتے تھے چاروں بھائیوں کو ان کو. اور جو ہے اس میں اس طرح سے تھا کہ انہوں نے بتایا، دیکھو قصی بن کلاب جو تھے نا، حجاز کہا جاتا تھا ان کے، قصی بن کلاب یہ کیا کرتے تھے؟ انہیں جد اعلیٰ بھی کہا گیا ہے قصی بن کلاب کو. کیوں؟ کہ یہ حاجیوں کے لیے بہترین انتظام کرتے تھے. یہ اس چیز کے پیچھے اس کا پس منظر ہے، پیچھے جو یہ بیک سٹوری بولتے ہیں یہ وہ ہے کہ اور یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے نا کہ حاضل بیت، یعنی اس گھر کا، یعنی بیت اللہ شریف کی بات ہو رہی ہے، مکہ کی بات ہو رہی ہے. بعض مفسرین کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے، لیکن نہیں، یہ مکی سورہ ہے کیونکہ اس میں حاضل بیت کہا گیا نا، اس گھر کا، تو یہ مکی سورہ ہے. اچھا، پہلی آیت کا لفظ قریش کو سورہ کا نام دے دیا گیا. قریش یہ قبیلے کا نام ہے. تو پہلی آیت تھی نا لإیلاف قریش، تو پہلی ہی آیت کے لفظ کو جو ہے وہ سورہ کا نام دے دیا گیا ہے، سورہ کا، کہ سورہ قریش، ٹھیک ہے. اب ایلاف مانوس ہو جانا، عادی ہو جانا، الفت. ہاشم رضی اللہ تعالیٰ پر دادا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تینوں بھائی تجارت کرتے تھے، ہے نا، بہت یعنی اور اتنی بہترین تجارت کرتے تھے کہ ان کو الفت کہا جاتا تھا، ہے نا، انہیں الفت کہتے تھے. اچھا، ابی بن کعب جو تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے مصحف میں جو ہے نا وہ اکٹھا لکھی گئی تھی یہ دونوں، سورہ فیل اور سورہ قریش. قریش اور فیل ایک ساتھ لکھی، کس کے؟ ابی بن کعب کے مصحف میں. تو اس میں سب کو کیا لگا کہ یہ ایک ہی سورہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز میں اکٹھا پڑھ لی، بسم اللہ کے بغیر ایک ساتھ دونوں پڑھ لی، سورہ فیل بھی اور سورہ قریش بھی. اس کے بعد جو ہے صحابہ سے تعاون کرنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں، جو ہے بسم اللہ ہے اس میں، کیونکہ جو یہ ایک ساتھ پڑھی یعنی نماز میں ایک ساتھ پڑھے تھے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو نے قرآن کے نسخے سرکاری طور پہ انہوں نے، کس نے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے سرکاری طور پہ لکھ کے کیا کیے تھے؟ کس کو دے دیے تھے لکھ کر کے؟ لکھ کر بلاد اسلام کے مراکز میں بھجوا دی تھی انہوں نے. کس نے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، جو قرآن کے نسخے لکھ کر کے تو سرکاری بلاد اسلام کے مراکز میں بھجوا دیے تھے. اور اس میں جو ہے نا بسم اللہ درج تھی، تو اس وجہ سے پھر بسم اللہ پڑھی جاتی تھی کہ نہیں یہ دونوں الگ سورہ ہے. ورنہ جو ہے وہ ابی بن کعب کے اس میں جو ہے ان کے مصحف میں بسم اللہ نہیں تھی، وہ اکٹھا لکھی تھی. اس وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تھے نماز میں اکٹھا پڑھ لیے تھے، بغیر بسم اللہ بیچ میں پڑھے، دونوں سورہ ایک ساتھ پڑھ لیے تھے. لیکن پھر بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب دیکھا اور قرآن کے نسخے صحابہ کے ساتھ تعاون میں، اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، الگ الگ سورہ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیے کہ لکھ کر کے بلاد اسلام کے مراکز میں بھجوا دیے تھے. اور پھر اس کے بعد سے بسم اللہ سے الگ پڑھی جاتی تھی یہ دونوں سورہ. اچھا،
جو دوسرا کہ اب یہ جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، ابراہ کا اس کا اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، تو ایسا ہو گیا کہ 60,000 جو حبشی فوجی تھے وہ مرے پڑے تھے نا، سارے کے سارے ابابیل نے جو کنکر مارے اور سارے کے سارے وہ ایک طرح سے وہ ہو گیا، بومب جیسے ہو گئے نا کہ سارے سواری کے ساتھ جل جاتے، سارے مرے پڑے تھے۔ اس میں جو ہے بیت اللہ کے اوپر اور زیادہ لوگوں کا یقین ہو گیا، ورنہ لوگوں کا یقین نہیں رہتا بیت اللہ پہ، کہہ رہے ان کو تو، اور وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے وہ، ہے نا۔ جب ان کو اس کے پیچھے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ تم کو جو ہے وہ بھاری بھاری ٹیکس نہیں بھرنا پڑتا ہے، قریش قبیلے والوں سے لوگ ٹیکس نہیں لیتے تھے بھاری بھاری، کیونکہ یہ بیت اللہ کے متولی ہے، تمہیں اتنا فائدہ ہے، تمہیں سفر میں کوئی نہیں لوٹتا ہے، ڈاکو لوگ تم پہ حملہ نہیں کرتے، تو تم تجارت کر رہے ہو، رسک کھا رہے ہو، ہے نا، اور تم امن میں ہو، تم تجارت کے لیے سفر پہ جاتے ہو، امن میں ہو، تم کو رسک مل رہا ہے کاروبار کی وجہ سے۔ اچھا جو زیادہ تجارت کرتے نا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عبد الرحمن ابن عوف، یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کے صحابی جو زیادہ تجارت کرتے تھے نا وہ زیادہ کماتے تھے۔ تو اللہ فرماتے قریش قبیلے والوں سے کہ تم کو جو ہے وہ اتنا امن ہے تمہارے لیے، لوگوں کو قتل و غارت ہے، کوئی اکیلا نہیں نکلتا تھا، ڈاکو لوگ لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، نہ عزت محفوظ تھی، جیسا عرب میں پورا قتل و غارت اور جہالت کا وقت تھا، تو کوئی محفوظ نہیں تھا، اس میں یہ قریش قبیلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، نہ ان کی چوری چکاری کرتے تھے، نہ ان کو کوئی مارتا تھا، نہ ان کو کوئی لوٹتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے لیلاف قریش، تم کو جو ہے وہ مانوس ہو گئے، تم قریش والے کس کے لیے؟ سفر پہ، رحلت شتائی، سفر پہ، شتائی کیا ہے کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں تم جاتے ہو، تو گرمیوں میں وہ لوگ کیا اگر سردیوں میں کہاں جاتے تھے؟ یمن میں، کیونکہ یمن میں گرمی ہے، اور جو گرمی میں کہاں جاتے تھے وہ لوگ؟ ملک شام میں، سیریا کی طرف، ترکیہ کی طرف، کیونکہ وہاں ٹھنڈک ہے۔ تمہیں کوئی لوٹتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، تم لوگ تجارت آرام سے کر رہے ہو، رزق کما رہے ہو، کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ متولی تھے، ہے نا، خدام تھے، بیت اللہ کے باغبان تھے، وہ لوگ سنبھالتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ امن میں تھے، وہ لوگ جو ہے ان کو رزق دیا جائے، بھوک کے وقت رزق ملتا تھا نا، منگ جو یہ ہے نا، جب میں نے پڑھی نا، دیکھو ابھی تم کو یہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ تم سفر کرتے ہو گرمیوں میں اور سردیوں میں، ہے نا، تم کو کوئی یہ نہیں، سفر میں نہ کوئی ڈاکو لوٹتے ہیں، نہ کوئی مارتا ہے، نہ تم ایک دم امن میں ہو۔ اچھا فلیعبدوا، پس عبادت کرو رب کی، جو حاضل بیت، اس گھر کا، بیت یعنی گھر، اس گھر کا جو رب ہے، یعنی بیت اللہ کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت کرو۔ دراصل میں وہ لوگ مشرک تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو تو مانتے تھے، کیونکہ متولی تھے تو آف کورس مانتے تھے، لیکن وہ لوگ ہے نا بت پرستی بھی کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان کو پھر کہا گیا نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو اور عرب قبیلوں کا ڈر ہے کہ وہ لوگ ہمیں مار دیں گے، ہمیں ان کا ڈر ہے، لیکن پھر فرماتے کہ بتائے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم امن میں ہو، تم کو کوئی لوٹتا مارتا نہیں، تمہیں ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا ہے ہیوی جیسے لوگ بھاری بھرکم ٹیکس بھر رہے تھے، تم کو وہ نہیں دینا ہے، تم کو کوئی لوٹ رہا نہیں ہے، مار رہا نہیں ہے، امن میں ہو، تم رزق کھا رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، تو جتنی تجارت کرو، زیادہ تجارت کرنے والے صحابی جو عبد الرحمن ابن عوف ہے، عثمان رضی اللہ عنہ، ایسا جو زیادہ تجارت کرتے تھے وہ زیادہ مال کماتے تھے، تو تم کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، بھوک کے وقت تم کو امن امان ہے، سفر میں بھی تمہاری کوئی ڈاکو لوگ بھی تم پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، اتنا سب کچھ، پھر تم اس رب کی عبادت کرو، ہے نا، صرف اس کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ایک رب کی عبادت کرو، بت پرستی نہ کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ پتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے نا عالم سے دہکائی جائے گی، اس سے عالم سے، کیونکہ وہ علم تھا اس کے پاس، اس نے عمل نہ کیا، علم تو تھا پر عمل نہ کیا، دوسروں کو وہ کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، تو اس کو ڈالا جائے گا۔ اور ایسا ہے کہ دیکھو آج ہم قرآن اگر جانیں گے اور حدیث سے جانیں گے تو ہم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو سنتوں پر پابندی سے عمل کرے گا اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 ایمان والوں کا نکاح ہوتا ہے نا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان علی شان ہے کہ نکاح جو ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک یہ حسب نسب، دوسرا مال و دولت، تیسرا جو ہے حسن جمال،
ہے نا, حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ ارے اعلیٰ خاندان ہے, پھر حسن جمال دیکھا جاتا ہے, مال دولت دیکھی جاتی ہے, اور چوتھا دینداری دیکھی جاتی ہے. تو تم دینداری کو مقدم رکھو, پرائرٹی شوڈ بی دینداری. ہم جو نئے لوگوں سے اگر نکاح کرتے تو ان کو کیا دینداری ہے ان کے پاس, وہ بچے کیسے بنیں گے جن کے ماں کے پاس خود علم نہ ہو. تو اللہ رحم کرے. تو یہ کسی عالم نے چھوڑا ہوا ہے نا یہ چٹکا کہ بھائی ایسا تم ان سے نکاح کرو, حج کا ثواب ہے, یہ ہے وہ ہے. اور قرآن الگ ہی کر رہا ہے, اس کے برعکس کہہ رہے ہیں. سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ 2 ایمان والوں کا ہی نکاح ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایمان میں آئے تو لازم دل سے ایمان لانا چاہیے, ورنہ تو یہاں پر کوئی ایسا ڈراموں میں بھی بول دیتے کہ بھائی یہ تو تھوڑی مومن ہوتے, دل سے ایمان لانے, تو دل دیکھنے تو کوئی کسی کا نہیں جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم 2 ایمان والے نکاح کریں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرائرٹی شوڈ بی دینداری, مطلب دیندار بیوی سے کرو, کامیاب ہو جاؤ, ہے نا. دنیا میں خزانہ بد, لیکن بہترین خزانہ کیا ہے, ایک نیک بیوی. تو ہم وہ ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. کسی عالم نے یہ چھوڑا نا یہ چیز, تو عالم کو ڈال کر کے کہ عالم کی وجہ سے اتنے لوگ گمراہ ہوئے, تو عالم کو ڈال کر کے دہکائے جائے گی آگ. ایسا بھی ہے نا کہ تمہارے پاس علم تھا اور تم نے اس پہ عمل نہ کیا, ہے نا, تو تمہاری زیادہ پکڑیں گے. ابھی جو نیکوکار لوگ ہیں, جو دیندار لوگ ہیں, ان کی عزت کیوں ہوتی ہے, دین کی وجہ سے. تو انہیں چاہیے کہ زیادہ تقوی اختیار کریں, لوگوں سے زیادہ عبادت کریں, کیونکہ وہ ابھی دین کی دائی اگر, تو کمپیریٹیولی لوگوں سے دین کی دائی کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے, ہے نا, کیونکہ ان کو عزت دین کی وجہ سے مل رہی ہے. آج سعودی عربیہ میں اتنا کاروبار تجارت سے مال آتا ہے, کس وجہ سے آتا ہے, خانہ کعبہ کی وجہ سے آتا ہے نا. ورنہ کیا ہے وہاں پر, ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ اتنا جاتے وہاں پر, کیوں جاتے سعودیہ میں سب لوگ, کیونکہ وہاں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر, الحمدللہ, اس لیے لوگ جاتے, ہے نا. تو تجارت وہاں پر ایک خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے ان کو کتنا فائدہ ہے. تو ایسے جب کہا گیا اسی طرح سے قریش قبیلے کو کہ تمہیں بیت اللہ کی طرف سے امن مل رہا ہے, تم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے, تم سے بھاری بھاری ٹیکس نہیں وصول کیے جا رہے ہیں, تم کو بھوک کے وقت کھانا دیا جا رہا ہے, تم تجارت کر رہے ہو, تم کو تجارت سے روپے پیسے کما رہے ہو, کھا رہے ہو, کوئی تمہارے کو یہ نہیں ہے, تو تم اس رب کی عبادت کرو, پھر صرف اس رب کی عبادت کرو, بت پرستی چھوڑ دو. تو نے کہا کہ اور قبیلوں کا ہم کو ڈر ہے نا, تو اس وجہ سے تو نہیں. تو کہا کہ نہیں, اللہ فرماتے کہ تم کو بھوک کے وقت کھانا ہم دے رہے, ہماری وجہ سے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, تم کو امن دے جا رہے, کب, خوف سے, من مطلب سے, خوف مطلب ڈر سے, ڈر سے امن دیا جا رہا ہے تم کو. اور لوگ ایسا ماحول تھا جزائر عرب میں کہ قتل و غارت, اتنا قتل و غارت اور زنا عام, اور قتل و غارت, ڈاکو لوگ لوٹ لیتے تھے, کوئی اکیلا جا نہیں سکتا تھا, اس طرح کا ماحول تھا. لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں, کیونکہ یہ جو ہے قریش قبیلے کے تھے نا, تو ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. اور وہ جو واقعہ ہوا نا, اس کے بعد سے لوگوں کا اور یقین ہو گیا کہ 60,000 جو تھے وہ حبشی فوج جو تھے وہ ابابیل نے مار گرا ان کو. ورنہ لوگوں کو اتنا یہ نہیں ہوتا کہ ہاں اللہ کا گھر ہے, دیکھو کیا لشکر ہے نا, کیسے کیسے قافلے تھے. جنگ بدر کے ٹائم جو ابو سفیان کا قرآن میں یہ ہے واقعہ, قرآن کا واقعہ یہ کہ کس طرح سے جو ابو سفیان نے 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ لے کے نکلا تھا وہ, اور اس میں سب سجو سامان کے ساتھ 1000 کے قافلے اس طرح سے ایسے نکلتے تھے. جنگ بدر کے وقت کی بات ہے. لیکن دیکھو کیا, اللہ رحم کرے. اچھا, بار بار اللہ نے نا کامیاب ہونے کے لیے نا قرآن میں تجارت کرنے کو کہا ہے, نوکری کرنے کو نہیں کہا ہے. نوکری نہیں, نوکری کو نو کری, لیکن تجارت, اور تجارت میں برکت بھی, تجارت کرو, تجارت کرو. دیکھو یہودیات تجارت کر رہے, کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ لوگ بزنس کرتے ہیں یہودی لوگ, اور ہم ملازم ہیں, ٹائی باندھتے, نوکری پہ جاتے, آج نوکری ہے کل نہیں ہے, وہاں پر چاپلوسی کرو لوگوں کی, اور یہ اور وہ. تو اس لیے تجارت, کاروبار کرو, ہے نا. اور قابل تعجب ہے کہ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد تم کس طرح سے شرک کر سکتے ہو. کہا کہ اتنا سب کچھ تم کو بھوک کے وقت کھانا مل رہا ہے, خوف کے وقت امن میں ہو تم, ہے نا, تو پھر تم اس طرح سے کس طرح تم شرک کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ, بتوں کی پوجا کر سکتے, بتوں کی عبادت کر سکتے ہو, کس طرح سے تم کر سکتے ایسا. اچھا, دوسرا کہ جب سمندر مسخر کیے تو صحابہ نے وہاں پر کاروبار شروع کر دیے, ہے نا, وہاں سے انجیر, زیتون, یہ ساری چیزیں لے کے آتے. اور جو ہے تو اس کا یہ ہے کہ تم ہمارے اوپر بھی ہم لے کے دیکھے کہ ہم تو مشرک نہیں ہے نا, ہم تو مشرک نہیں ہے نا.
ہمیں مشرک نہیں ہونا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ بھی کافی جگہ انشاءاللہ ہمارے جنت میں جانے کے لیے کتنا جینا ہے ہم کو. آج ہے کل نہیں ہو جاتا، پہلے تو کبھی سننے میں آتا تھا کہ ارے ایک موت ہوئی، ایک مرا تو ہو فلاں مرے، جانا ہے یہ وہ. ابھی تو روز آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ پڑھ کے تھک گئے. کوئی بھروسہ نہیں، موت کی کوئی عمر نہیں، کبھی بھی موت آئی. تو ایک اللہ کی عبادت کرو اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہے نا. یہ بھی انشاءاللہ کافی جگہ جنت میں لے جانے کے لیے ہم کو. اور جو ہے یہ قریش کی بات تھی کہ بتائی میں نے تم کو کہ اس کا جو ہے پس منظر یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قریش کو اسپیشل تمہارے لیے انعام کیا تھے، قریش کے لیے اسپیشل انعام تھے. کیا اسپیشل انعام تھے قریش کے لیے؟ 3 چیزیں تھی. ایک کیا تھا ان کے لیے کہ ان کو، ایک تو ان کے لیے قریش کے انعام کیا تھے، بھوک کو ختم کیا ان کے لیے. حالانکہ یہ تھا یعنی غریبی وغیرہ رہتی تھی، لیکن قریش کے لیے بھوک کو ختم کیا اللہ نے. دوسرا سامان کو، سمندر کو مسخر کیا تو اس میں سے وہ لوگ تجارت کرتے تھے، زیتون انجیر لاتے تھے. اور ترقی کے لیے بزنس سٹارٹ کرو کہا اللہ نے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بزنس سٹارٹ کرو. تو لوگ تجارت کرتے تھے. دیکھو صحابہ، ایک صحابہ خالی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنی دولت تھی کہ 7 فورن کنٹری ان کی جیب میں تھی. کتنے نیک تھے. آج ہم چھوٹے سے بزنس کے لیے سوچتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو نہیں ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. بتائیں نا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنی دولت تھی کہ 7 فورن کنٹری ان کے جیب میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ کتنے سچے تھے. اور دنیا میں جنت کی بشارت ہو چکی تھی، عشرہ مبشرہ، ہے نا، کہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارت ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے جنتی، علی مرتضی جنتی، ہے نا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنتی. اور اس طرح سے 10 جو ہے عشرہ مبشرہ تھے. یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے کہ ہم دنیا میں بھی رہے، ہم نے آخرت بھی بنائے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ پانے والی چیز ہے جنت. اور خاص طور سے دعا کرو جنت الفردوس. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو، ورنہ صبح شام تو 3 بار پڑھو. اللہم انی، اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک سوال کرتی ہوں جنت الفردوس کا. اللہم انی، اے اللہ، بے شک میں، اسألک سوال کرتی ہوں جنت الفردوس کا. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ. اور ایک یہ بھی پڑھ لیا کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بڑی راتیں آئے جیسے تو ہم نے کیا پڑھنا چاہیے؟ جامع چیز بتائیے جو ہمیں پڑھنا چاہیے. تو کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ نے معاف کرنے کو پسند فرمایا، بس مجھے معاف کر دیجئے. یہ مانگا کرو. تو ہم ہر نماز کے بعد 2 3 بار پڑھتے رہیں گے، چلتے پھرتے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ خالی بڑی رات کے لیے یہ کر کے نہیں رکھ دیں گے، اس کو مسکر کریں نہیں، جب بھی پڑھیں گے نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. کم سے کم فجر مغرب بعد پڑھ لو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ، آپ نے معاف کرنے کو پسند فرمایا، بس مجھے معاف کر دیجئے. پل پل کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں کہ گناہ ہے نا، اور ہم سے گناہ ہوتے رہتے. خیر بشر میں تو شر ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ نہیں، استغفار پڑھتے رہیں گے. استغفار کی ایک تسبیح روز پڑھیں گے، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں گے. تیسرا کلمہ کی اس لیے پڑھیں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا کلمہ بہت پسند تھا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور درود پاک کی تسبیح اس لیے پڑھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد ایک ایسی نبی ہے جو اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا. انہوں نے سنتوں کا ذخیرہ دے کر گئے کہ یہ اس پہ عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ، ہے نا. اور تیسرا کہ استغفار اس لیے کہ ہمارے سے نہیں معلوم کتنے گناہ ہوتے رہتے، تو استغفار ضرور پڑھیں انشاءاللہ. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھا کرو. یہ زبان پہ ہلکا ہے لیکن میزان میں بہت اس کا ویٹ ہے. میزان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جسے روزی چاہیے تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے. صرف ایک تسبیح پڑھو صبح کے وقت، لیکن صبح کے وقت شرط، صبح کے وقت پڑھو. تو وہ اس سے چرندے پرندے، دیکھو یہ چڑیا چین 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 کرتے، پرندے آوازیں کرتے، یہ لوگ تسبیح کرتے. تو سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح سے چرندے پرندوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور مومنوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے انشاءاللہ، ہے نا. تو اب سمجھ میں آ گیا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا کہ قریش قبیلے کے بارے میں، کہ جب تمہیں اتنا سب کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے، بیت اللہ کی طرف سے، تو اس کے رب کی، صرف اس کے رب کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. اور جو ہے تم کو بھوک کے وقت کھانا ملا، تم کو امن ملا جبکہ لوگ امن میں نہیں ہے، تم کو ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا ہے نا.
تمہارے اتنے فائدے ہی فائدے تم کو، تو پھر تم اس رب کی عبادت کرو، ہے نا؟ کیسا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ہے نا؟ کہ مانوس ہو گئے قریش، کہ وہ مانوس تھے کہ اس سفر کے لیے گرمی اور سردی میں بس اس رب کی جو عبادت کرو، اس گھر کے رب کی، جو بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کو جو ہے بھوک کے وقت کھانا دیا اللہ نے، اور آپ کو خوف کے وقت جو ہے وہ امن دیا، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صحابہ کیا فرماتے؟ اٹھنے سے پہلے، ذکر کرنے سے پہلے کیا، اٹھنے سے پہلے کیا پڑھتے؟ سورہ عصر، ہے نا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔